बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले उस्मानदार आपको, आपकी सारी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूं और मुबारक देता हूं आपको। और इसलिए कि जिस जुनून से आपने ये काम किया, मेहनत तो आपने की, लेकिन मेहनत के साथ जुनून मुझे नजर आया। इसलिए मैं खास तौर पे सबके सामने, आप सारा यूथ, नौजवान, कामयाब नौजवान जो यहां बैठे हैं, मैं सबके सामने आज इसको उस्मान डार को, इसलिए कि कई समझते थे बड़ा मुश्किल है, ये नहीं होगा, लेकिन लगा रहा। उस्मान फाइनेंस मिनिस्टर से मिलता था, प्लानिंग मिनिस्टर से मिलता था, स्टेट बैंक गवर्नर से। तो ये जो इसने प्रोग्राम अभी तक सामने लेके आए, ये शुरू करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन माशाअल्लाह क्योंकि अब चल पड़ा है, तो अब हमें नजर आ रहा है कि ये हमारे मंसूबों में से इंशाअल्लाह सबसे कामयाब होगा। अच्छा, अब आप सब ने खामोशी से 2-3 मिनट गौर से मेरी बात सुननी, बिल्कुल खामोशी। देखिए नौजवानों, मैं 9 साल का था तो मैं अपनी वालदा के साथ, तब वो गद्दाफी स्टेडियम नहीं था, उसका नाम अभी गद्दाफी रखा नहीं गया था, लेकिन लाहौर स्टेडियम में टेस्ट मैच देखने गया 9 साल की उम्र में। मेरी खाला के बड़े बेटे थे जिन्होंने उस टेस्ट के अंदर बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस दी, सेंचुरी की। तो अभी एक मिनट, कुछ और बोल, अभी नहीं। तो मैंने अपनी वालदा को कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेटर बनना चाहता हूं, 9 साल की उम्र का था। तो जितने भी मेरे रिश्तेदार थे जिन्होंने मेरे कजन्स को देखा हुआ था क्रिकेट खेलते हुए, वो मेरे से बड़े थे, वो सब मुझे कहते थे कि उनमें तुम्हारे से बहुत ज्यादा टैलेंट था, तुम टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन सकते। तो सारा वक्त मैं ये सुनता गया कि तुम्हारा टेस्ट क्रिकेटर बनना यानी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलना नामुमकिन है। फिर खैर मैं बन गया टेस्ट। कामयाब जवान कन्वेंशन जिसे वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे हैं, आपने मुलाहिज़ा किया, वो कह रहे हैं जब मैं 9 साल का था तो मैं अपनी वालदा के साथ जाता था, मैं उनसे कहता था कि मुझे टेस्ट क्रिकेटर बनना है, लेकिन लोग कहा करते थे कि तुम टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन सकते। कह रहा हूं ये आपके लिए आने वाले आपके मुस्तकबिल में बहुत काम आएंगी, तो इसलिए जरा गौर से सुने, क्योंकि आपने इंशाल्लाह बड़े काम करने हैं, आप सब ने बड़े काम करने हैं। तो जब वज़ीर आज़म इमरान खान कामयाब जवान कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। इमरान खान नहीं, इमरान कांट यानी क्रिकेट नहीं खेल सकता। उसके बाद 4 साल लगे वापस, बड़ी मेहनत की, पढ़ाई भी कर रहा था, मेहनत करके फिर से क्रिकेट टीम में वापस आया और फिर मेहनत की, गलतियों से सीखा, कामयाबी मिली, फिर बड़े बड़े गोल्स किए कि पहले पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर बनना चाहता था, फिर दुनिया का, फिर कैप्टन बना, फिर पाकिस्तान टीम को दुनिया की टॉप टीम करना चाहता था। ये सब लेकिन हर जगह, सुने जरा, सुने, हर जगह मुझे ये कहा गया कि ये नामुमकिन है। हर जगह पहले मुझे कहा तुम तेज बॉलर नहीं बन सकते, फिर तुम कैप्टन नहीं बन सकते। हर जगह दुनिया कहती रही कि ये चीजें नामुमकिन है। फिर जब हॉस्पिटल बनाने लगा, अखबार में मजमून निकले कि ये
قوم سے پیسہ اکٹھا کرے، پیسہ ضائع ہو جائے گا، ہاسپٹل نہیں بنے گا۔ پھر کہا غریبوں کا مفت علاج نہیں ہوگا۔ یہ سب مجھے سننی پڑی اپنی زندگی میں چیزیں۔ پھر جب نمل یونیورسٹی بنانے گیا، کہا دیہات کے اندر پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی نہیں آ سکتا، کہ دیہات کے اندر پرائیویٹ اس لیے نہیں کیونکہ فیکلٹی نہیں جائے گی، فیسلٹی نہیں جائیں گے وہاں، اس لیے وہ فیل ہو جائے گی۔ پھر جب پولیٹکس میں آیا تو 14 سال میرا مذاق اڑا۔ 14 سال تھوڑا وقت نہیں ہے، 14 سال بڑے بڑے تجزیہ نگار مذاق اڑاتے رہے کہ یہ جی سمجھتا ہے کرکٹ ہے، یہ سب کچھ۔ کہا کہ سن لیں یہ آپ کے لیے کام کی باتیں کرنے لگا ہوں۔ کہتا دو پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی آ ہی نہیں سکتی۔ اور پھر جب وہ پارٹی آ گئی تو پھر 3 سال سے سن رہا ہوں کہ تم فیل ہو جاؤ گے۔ یہ میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ یہ اپنی نظروں سے دیکھیں گے کہ پاکستان کو ایک عظیم ترین قوم بنتے ہوئے۔ یہ میری نوجوانوں، یہ میری آخری ایمبیشن ہے زندگی کی۔ ہر چیز میں لوگوں نے کہا ناممکن ہے، اللہ نے کامیابی دی۔ اس لیے کامیابی دی کہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، اس نے ایک اصول کئی بنائے ہوئے ہیں کہ جس نے بھی کامیاب دنیا میں ہونا ہے، کوئی بھی انسان آج تک محنت کیے بغیر کامیاب نہیں ہوا۔ کوئی انسان شارٹ کٹ لے کے اس نے آج تک دنیا میں بڑا کام نہیں کیا۔ اور کامیابی کا راز کیا ہے؟ کامیابی، نوجوانوں خاص طور پہ آپ کے لیے پھر سے غور سے سنیں، کامیابی کا راز سب سے بڑا یہ ہے بڑی سوچ رکھنا۔ جتنی بڑی خواب آپ کی ہوگی اتنا ہی بڑا انسان بنے گا۔ اللہ نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کے سامنے جھکو، تو شیطان نے کہا کہ میں تو آگ کا بنا ہوا، میں کیوں اس کے ساتھ، یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے۔ تو اللہ نے شیطان کو کیا کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے اس انسان کو کتنی طاقت دی ہے۔ تو نوجوانوں، لوگ اپنی زندگی گزار جاتے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے ان کو کتنی طاقت دی ہے۔ جتنا آپ اپنے آپ کو آزماؤ گے، جتنا آپ چیلنجز کے سامنے کھڑے ہوگے، اتنا آپ بڑے انسان بنتے جاؤ گے۔ کامیاب وہ نہیں ہوتا جو سب سے ٹیلنٹڈ ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، اچھی تعلیم ملنے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جو بڑی سوچ، بڑی خواب رکھتا ہے اور اس کے بعد ہار نہیں مانتا۔ جتنی آپ اوپر سوچ رکھیں گے، یاد رکھیں، اتنی زیادہ مایوسیاں زندگی میں آئیں گی آپ کے سامنے۔ اور انسان کے کیریکٹر کی پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے کہ انسان کا کتنا کیریکٹر ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار مشکلوں سے آزماؤں گا۔ کیوں وہ اللہ ہمیں مشکلیں دیتا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے۔ جب ایک انسان کے سامنے مشکل آتی ہے، اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، برے وقت کو برداشت کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے کہ کیا وقت، کیا غلطیاں کی میں نے، غلطیوں کو ٹھیک کرتا ہے، محنت کر کے انسان اور مضبوط ہو جاتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے۔ اور یہ ہے سائیکل زندگی کا۔ اصل میں نوجوانوں، یہ میری اب سب نے یہ بات سمجھنی ہے، کبھی آپ کو ہار ہراتی نہیں ہے۔ جب آپ
ہار سے، برے وقت سے ہار مان جاتے ہیں، تب آپ جب تک آپ ہار نہیں، سیلف انالیسس کرتے ہیں. اچھا، ابھی وہ شفا نے کہا کہ انگریزی، میں صرف انگریزی کا پہلے کلیئر کر دوں کہ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ فنکشن میں سارے پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ جا رہا ہوتی ہے فنکشن، اور ہم انگریزی میں بول رہے ہوتے ہیں. کبھی سنا ہے کہ انگلینڈ کے اندر کوئی فنکشن ہو رہی ہے اور وہ اردو میں شروع ہو جائے بولنا؟ کوئی کبھی سنا ہے؟ چائنیز بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں چائنیز بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو انگریزی آتی بھی ہے تو چائنیز میں بات کرتے ہیں. لیکن ہم ہر جگہ جا کے، دو انگریز بیٹھا ہو یا کوئی فورنر بیٹھا ہو، ہم انگریزی میں شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ٹی وی پہ لوگ انگریزی سمجھتے نہیں ہیں. تو میں اس لیے کہتا ہوں. اچھا، اب میں پھر واپس آتا ہوں. دیکھیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں اس ملک کا مستقبل ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو موقع ملا ہے آپ کو، یہ جو آپ کو سکل ڈیولپمنٹ، ہنر سیکھنے کا موقع ملا ہے، آپ کو قرضے ملے ہیں جس سے آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں، یہ آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ زندگی میں وہ کام کر سکیں جو ایک ملک کو بھی تبدیل کر دے، آپ کی بھی زندگی بہتر کر دے. لیکن کامیابی تب ہوگی جب آپ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے اور محنت کریں گے، برے وقت سے سیکھیں گے. ہم پاکستان کو، ہمیں یہ پتا ہے کہ بڑا مشکل وقت ہے ہمارے پہ. مشکل وقت کیوں ہے؟ دنیا پہ مشکل وقت آیا ہوا ہے. مشکل وقت کیوں آیا ہے؟ کرونا کی وجہ سے. صدیوں میں ایک دفعہ اتنا بڑا سن لیں، بعد میں نعرے مارنا. یہ میری ذرا غور سے بات سنیں. کرونا وائرس صدی میں ایک دفعہ اس طرح کا ایک دنیا میں بحران آتا ہے. ساری دنیا میں مشکل آئی ہوئی ہے کیونکہ لاک ڈاؤن کر دیے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار ختم ہو گیا، سب کچھ رک گیا، سپلائی لائنز وہ رک گئیں، چیزیں غائب ہو گئیں، چیزوں کی قیمت اوپر چلی گئی، تیل دگنا، کوئلہ دگنا، گیس دگنی سے بھی زیادہ. تو یہ ساری دنیا کا مسئلہ اس وقت. اس کے لیے میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ ہم یہ پروگرام لے کے آ رہے ہیں. ایک تو کامیاب جوان تو آپ کے سامنے آج، لیکن کامیاب پاکستان جو بھی شوکت ترین نے بتایا، سود کے بغیر قرضے 40 لاکھ خاندانوں کو، ان کو ہنر سکھانا، سود کے بغیر گھر کے لیے قرضے، یعنی گھر بنانے کے لیے پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ حکومت سود کے بغیر قرضہ دے گی تاکہ ایک غریب گھرانہ اپنا گھر بنا سکے. اور سب سے زیادہ جو مجھے فخر ہے آج، نوجوانوں، سب سے زیادہ فخر مجھے اس چیز پہ ہے کہ پاکستان میں یونیورسل ہیلتھ انشورنس، سارے خاندان جتنے صوبے ہمارے نیچے ہیں، پنجاب، پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان، ہر شہری کو ہم انشاءاللہ ہیلتھ انشورنس دینے لگے جو کہ جنوری سے شروع ہو جائے گی سارے پنجاب کے اندر، ہر خاندان کے لیے. اور اس سے یہ ہوگا کہ کسی گھر میں بھی بیماری ہوئی تو 7 لاکھ سے 10 لاکھ روپے کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں گے. یہ میں ہمیشہ سمجھتا تھا جب شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنا رہا تھا کہ اللہ نے مجھے کبھی بھی موقع دیا. شوکت خانم کینسر کیوں بنایا تھا ہاسپٹل؟ کیونکہ کینسر کا علاج سب سے مہنگا ہے. جب میری والدہ کو کینسر ہوا تو مجھے احساس ہوا اس چیز کا، تو سوچا کہ غریب لوگ کیسے اپنا کینسر کا علاج کروا سکتے ہیں.
اس لیے شوکت خانم بنا تھا. اور تبھی میں نے ارادہ کیا تھا کہ اللہ نے مجھے کبھی بھی موقع دیا تو سب سے پہلے ہیلتھ انشورنس لے کے آئیں گے کہ غریب سے غریب گھرانہ میں بھی اگر مشکل وقت آتا ہے تو ان کے پاس کارڈ ہو, کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا مفت علاج کروا سکیں. اب میں آج کل کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹیپس کی بات ہو رہی ہے تو میں بھی ٹیپس کی بات کر ہی دوں. ٹیپس نکل رہی ہیں, جناب ججز کے نام آ رہے ہیں. تو نوجوانوں ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے, 25 سال پہلے میں نے جب پالیٹکس میں آیا تھا تو میں نے تب کہا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. یہ ٹیپس جو ہو رہی ہیں, یہ جو سارا ڈرامہ ہے, اب آپ سمجھیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا ملک کا. جس ملک کے اندر ان کا سربراہ پرائم منسٹر اور وزیر چوری شروع کر دیں, ملک کے پیسے کو چوری کر کے باہر لے جانا شروع کر دیں, اور وہ باہر کیوں لے جانا چاہتے ہیں, کیوں لے جانا پڑتا ہے, کیونکہ اگر ملک میں پیسے رکھیں گے تو نظر آ جائیں گے لوگوں کو, اس لیے ان کو باہر بھیجنا پڑتا ہے. تو دگنا نقصان ملک کا کرتے ہیں. تب سے میں کہہ رہا ہوں کہ قومیں غریب اس لیے نہیں ہوتی کہ ان وسائل کی کمی ہے, قومیں غریب اس لیے ہوتی ہیں کہ جب ان کے اپنے سربراہ, ان کے پرائم منسٹر, وزیر, جب وہ ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں, وہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اب یہ ہوا کیا ہے, ذرا یہ آپ نے سمجھنا ہے یہ کیس کیا ہے. پینما 2016 میں پینما کیس آیا. وہ پینما کیس میں کیا چیزیں نکلی, دنیا میں جن لوگوں نے اپنا پیسہ چھپا کے آف شور اکاؤنٹس میں رکھے ہوئے تھے ان کے نام آ گئے. ان میں سے ایک نام آ گیا کہ جناب جو 4 لندن کے اندر اربوں روپے کے مہنگے ترین علاقے میں فلیٹ ہیں, ان کی مالکہ مریم صفدر تھی. ادھر سے شروع ہوئی بات. اس کے بعد عدالت میں کیس گیا, اس کے بعد جے آئی ٹی بنی, اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں آیا اور فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف کو سزا ہو. اب بجائے یہ کہ آپ صرف یہ بتا دیں عدالتوں کو یا پاکستانیوں کو کہ پیسہ آیا کدھر سے یہ لندن 4 بڑے بڑے فلیٹ لینے کے, بجائے یہ بتائیں پہلے نکالا, عدلیہ کو برا بھلا, پھر اس کے بعد پاکستانی فوج کو برا بھلا. میں تو خیر برا بھلا ہوئی, مجھے تو وہ کہتے ہیں بہت ظالم ہوں میں, تو سب کو برا بھلا. بھئی آپ جواب دیں کہ آپ نے یہ 4 فلیٹ لیے کدھر سے. ساری چیزیں کہہ رہے ہیں, جواب نہیں دے رہے. میرے اوپر انہوں نے کیس کیا, سپریم کورٹ میں لے کے گئے, میرا بھی لندن میں فلیٹ تھا. میں نے سپریم کورٹ میں ایک ایک چیز کی 40 سال پرانے کانٹریکٹس کے میں نے کاغذات دیے, جبکہ میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا, میں تو ایک کھلاڑی تھا. اس کے باوجود جو عدالت نے میرے سے رسیدیں مانگی میں نے ان کو دی. 10 مہینے لگے. میں نے کیوں, اور انہوں نے ابھی تک جب انہوں نے عدالت میں پوچھا, پہلے اسمبلی میں جھوٹ بولا, یہ ہیں جی دستاویزات, وہ فراڈ نکلے. پھر قطری خط آ گیا, وہ فراڈ نکلا. پھر کلبری فونٹ آ گئی, وہ بھی فراڈ نکلی. اس کے ابھی تک ایک کاغذ نہیں یہ بتا سکے کہ 4 لندن کے فلیٹ کس پیسے سے خریدے گئے, کیونکہ چوری کا پیسہ تھا. اب سارے پاکستان کے اداروں کو برا بھلا. لیکن جو مجھے افسوس ہے, اور میں یہ آخر میں آپ سے سب سے بات کرنا چاہتا ہوں, یہ آخری بات ہے, یہ سمجھ جائیں. افسوس کس چیز کا ہے
کہ ایک لاہور میں فنکشن ہوتی ہے, ادھر چیف جسٹس کو بلایا جاتا ہے, سپریم کورٹ کے ججز کو بلایا جاتا ہے. ادھر کون تقریر کرتا ہے؟ جو آدمی سپریم کورٹ نے جس کو کنوکٹ کیا ہوا ہے, جو جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے, وہ تقریر کر رہا ہے. میرے نوجوانوں, ایک میری بات سن لیں آپ. قوم ختم نہیں ہوتی پیسہ چوری صرف کرنے سے. قومیں پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں, پیسہ پھر بنا لیتی ہیں. لیکن قوم تب تباہ ہوتی ہے جب چوری کو برا نہیں سمجھا جاتا. جب ایک قوم کی اخلاقیات ختم ہوتی ہے, قوم ختم ہو جاتی ہے. مولانا رومی نے کسی نے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے؟ مولانا رومی نے کہا, جب وہ قوم, انہوں نے 2 درختوں کی مثال دی, ایک خوشبودار درخت اور ایک بدصورت. کہتا جب ان میں فرق ختم کر دیتی ہے, اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے, قوم مر جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی تھی, اس کی بنیاد رکھی تھی اچھے کو اچھا کہو اور بدی کو ختم کرو. اچھے کو امر بن معروف, بڑا قرآن کی آیت کہ ہمارے اوپر فرض کر دیا کہ اچھے کو اچھا کہو, برے کو برا کہو. جب تک ایک قوم کی اخلاقیات قائم رہتی ہے, وہ قوم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. جاپان, 2 ایٹم بم گرے جاپان کے اوپر, 10 سالوں میں جاپان پھر کھڑا ہو گیا. ایٹم بم بھی تباہ نہیں کر سکا کیونکہ ان کی اخلاقیات قائم تھی. جو مدینہ کی ریاست کی بنیاد اخلاقیات پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی, اس کے بعد خوشحالی آئی تھی. پاکستانیوں, یہ میں آپ سب کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم وہ قوم بننے جا رہی ہے جو آپ ابھی تصور نہیں کر سکتے. اللہ نے اس قوم کو سب کچھ دیا ہے, ٹیلنٹ دیا ہے. یہ نوجوان باہر جاتے ہیں, ایک سے ایک بڑا کرتے ہیں. ہمارا سسٹم کیونکہ کرپٹ کیا ہوا تھا, اس کی وجہ سے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے سسٹم کو ٹھیک کرنے میں. لیکن مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ عظیم قوم بنے گی. لیکن ایک چیز میں یہ بھی آپ کو کہا کہ یہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ کبھی بھی جب تک ہم اپنے اخلاقیات, ہم اپنے مورل سٹینڈرڈز اوپر نہیں اٹھائیں گے, ہم وہ ادھر نہیں پہنچ سکتے جدھر ہمیں پہنچنا چاہیے. اس لیے میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, ان کی سیرت سے سیکھ کے, ان کے کیریکٹر کو اپنی زندگیوں پہ, اس پہ عمل کریں. ہم یعنی اپنی زندگی میں لے کے آئیں. ہم عاشق رسول ہیں سب, ہم ان سے پیار کرتے ہیں, لیکن جو ان کی سیرت ہے وہ اپنی زندگی پہ لاگو نہیں کرتے. اور صرف یہ ہمارا مقصد ہے کہ اپنے اسکول کے بچوں سے شروع کریں, ان کو ان کی زندگی سے سکھائیں, کیریکٹر بلڈنگ کریں, کیونکہ عظیم قوم کا عظیم کیریکٹر ہوتا ہے. عثمان, میں آخر میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ایک زبردست آپ نے یہ جو پروگرام کیا ہے. کامیاب جوان کنونشن جس سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے, بہت سارے موضوعات پر انہوں نے گفتگو کی. سب سے پہلے اس میں انہوں نے عثمان ڈار کو مبارکباد پیش کی اس کامیاب جوان پروگرام پر, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سارے ججز کے نام آ رہے ہیں, ٹپس دی جا رہی ہیں, جھوٹ بول کر ملک سے بھاگنے والا آج تقریر کر رہا ہے. انہوں نے اپنی محنت کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے 4 سال بھرپور محنت کی, سیاست میں 14 سال میرا مذاق اڑایا گیا کہ میں سیاست نہیں کر سکتا. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جب میں کرکٹر نہیں تھا تو کرکٹر کے اوپر میرا مذاق اڑایا گیا کہ میں کرکٹ نہیں کھیل سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ ٹیپس آ رہی ہیں, آج کل ان ٹیپس پر بات بھی کی جا رہی ہے, کئی ججز کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عدلیہ اور اداروں پر بھی تنقیدیں کی گئیں تو میں ان کی نظر میں برا ہی ہوں.
یہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا. انہوں نے کہا کہ جھوٹ بول کر ملک سے بھاگنے والا آج تقریریں کر رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.